बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। मैं वैसे लियाकत आप सबको कहते हैं खुशामदीद। आप जहाँ पे भी इस वक्त सुबह की सोच को देख रहे हैं, चाहे आप अपने घरों में हों या फिर दफातर में हों, जिम्स में हों, आपको दिल से कहते हैं खुशामदीद। जी बिल्कुल, खुशामदीद कहते हैं। और आपका वीक कैसा जा रहा है? कल तो हमारा वीक का स्टार्ट था। हाँ, कल आपका दिन बड़ा अच्छा था, एनर्जेटिक था। तो आज हमने कहा कि हम भी अपने आप को एनर्जी में लेके आते हैं और आज हमारा दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर रहा है इंशाल्लाह। आई होप सो कि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं लोग, उन सब का भी दिन का आगाज भी अच्छा हुआ होगा और दिन भी अच्छा गुजरेगा। ये पूरा हफ्ता ही इंशाल्लाह ऑल ऑफ द टाइम, वो हमेशा बाद में करते रहेंगे डिस्कस। पाकिस्तानी सियासत की क्या सूरत हाल चल रही है? पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल जो भी है वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हाँ। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि पहले अंग्रेजी में आते थे, अब उनको उर्दू में जारी किया गया। उसके हवाले से भी देखेंगे कि अब वो उर्दू में जारी क्यों किए गए, क्या हमारी समझ के लिए या आवाम की समझ के लिए किए गए या कोई और मसले मसाइल थे। इसके ऊपर हम प्रोग्राम में जाकर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लेके आए हैं। पहली स्टोरी मेरा दिल कर रहा है कि आप शेयर करें आज। अच्छा, ये क्या वजह है? वैसे ही बस दिल किया, मैंने बताया तो है, वजह साथ ही बताई कि दिल किया कि आप बताएं। वो शायर कहते हैं, दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। चलो जी, पहली स्टोरी मैं पढ़ लेता हूँ जी। इस्लामाबाद के तालीमी शोबे में डिजिटल तालीम को फ़रोग़ देने और नौजवान ज़हनों को मुस्तक़बिल के लिए तैयार करने की जानिब एक अहम कदम उठाया गया है। वफाकी निज़ामत तालीम जो कि फेडरल बोर्ड जिसको कहा जाता है, उसके तहत 150 प्राइमरी स्कूलों में अगले हफ्ते से कंप्यूटर और मसनूई ज़हानत की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इस इक़दाम का मकसद तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की महारत और इल्म से आरास्ता करना है, ताकि वो तेज़ी के साथ डिजिटल होते हुए दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने के लिए काबिल हो सकें। ये प्रोग्राम फेडरल बोर्ड और नस्ट यूनिवर्सिटी जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज है, उसके तहत इश्तराक से तरतीब दिया गया है। म्यारी तालीम के इस अज़्म का हुकूमत के मुल्क भर में डिजिटल तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक विजन को मुकम्मल हमांगी के साथ आगे बढ़ाने का ये ऐलान है। और ये अच्छी बात है जब प्राइमरी स्कूल में, वो भी फेडरल बोर्ड के प्राइमरी स्कूल में AI पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर से लैस सिस्टम होंगे। कंप्यूटर तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब AI की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये बड़ा एक हौसला अफजा है। सो अब एक बात तो मुझे ये बताएं, ये तो चलें अच्छी खबर हो गई, और आपको पता है इस खबर का तो मैं बहुत अरसे से वेट कर रही थी कि ये खबर आए जहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस चीज़ को लाया जाए, जहाँ पे AI सिखाई जाए हमारे स्टूडेंट्स को। वो अलग बात है कि हमारे केस में अभी आप ये खबर जब शेयर कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि भाई हमने इसको मिस कर दिया। वी शुड बी डूइंग दैट टू। वैसे हमें भी मतलब किस तरह खुद वैसे ही सीख सकते हैं ना। हाँ, वैसे ही सीख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके हाँ सीख सकते हैं, एज इन कोर्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप फाइलर हैं नॉन फाइलर है? मैं बस not gonna share that on air। चले फिर बताऊंगा आपको। नॉन फाइलर्स के लिए खबर कुछ लेकर आए। वो ये कि 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का इस वक्त फैसला कर लिया गया। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, डेफिनेटली पूरी दुनिया में होता है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है। पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं जी मुल्क से बाहर जाने पे। फिर उसके अलावा FPR ने तकरीबन 13,000 अरब रुपए सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ ये सख्त क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको हतमी टैक्स नोटिस भी जारी किए जाएंगे, ये कहना है ज़राए FBR का। और उनके मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियाँ आयद होंगी। मोबाइल सिम्स हो गई या फिर बिजली और गैस के कनेक्शंस जो हैं, उन कनेक्शंस को भी मुनक़ता कर दिया जाएगा। उसके लिए एक मत अमली तैयार कर ली गई है। वैसे ये भी बताना है FPR का। और जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी जानिब से प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी की तजवीज़ है। सो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लोग मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं, या तो आप लोग गाड़ी या प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ ख़रीदने पे या उसको फ़रोख्त करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की जो सिम्स हैं या बिल्स वगैरह हैं, सॉरी बिल्स कह रही हूँ, गैस और बिजली वगैरह के जो कनेक्शंस हैं वो भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? ऑफ कोर्स यू आर नॉट। तो फिर जल्दी से अपने आप को फाइलर कर लें, क्योंकि इसके बाद आप हो सकता है, जिस तरह हम खबर पढ़ें, पाकिस्तान में ऐसी खबरें होती हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, सिम्स यूज़ नहीं कर सकते, फिर बिजली के कनेक्शन आपके कट सकते हैं, गैस के कनेक्शन कट सकते हैं। तो आपको जंगल की ज़िंदगी में जाने से बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को फाइलर कर लें, ताकि FBR को आप सेटिस्फाइड कर सकें। इसी के साथ जी अगली खबर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के जो PhD स्कॉलर हैं अवैस अहमद, उन्होंने एक बार फिर
اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے, صرف ان کا فخر سے بلند کیا ہے پورے ملک کا. سائنس اور کیمسٹری کے شعبے میں عالمی سطح پر مسلسل دوسری بار پوری دنیا کے 2% جو سائنسدان جس لسٹ میں شامل ہیں اس لسٹ میں انہوں نے شامل ہو کے پاکستان کا ایک نام روشن کیا. 2021 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ اویس احمد کو سعودی کیمیکل سوسائٹی بیگ پارڈن کی جانب سے ممتاز نوجوان سائنسدان کا ایوارڈ ملا, اور اب انہوں نے ایڈی سائنٹیفک انڈیکس میں 10واں درجہ حاصل کیا ہے. اگر اس سے پہلے ان کی بات کی جائے تو انہوں نے اعلیٰ اثر والے بین الاقوامی جرائد میں 150 سے زیادہ سائنسی مضامین بھی شامل تھے, اور جن میں مجموعی اثرات کا عنصر 1600 سے زیادہ تھا, اور 7 سے زیادہ بین الاقوامی سائنسی کتابوں کی تدوین بھی کی. اور فی الحال وہ شعبہ کیمسٹری یونیورسٹی آف لاہور پاکستان میں بطور لیکچرار کام کر رہے ہیں. اویس آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو, آپ اسی طرح کام کرتے رہیں, اور اسی طرح سے نمرا کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہو, اسی طرح سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. مبارکباد اویس کے لیے بھی, اور پھر ہم نیکسٹ کچھ سٹوریز ہیں وہ بھی شیئر کرتے چلے. نیکسٹ سٹوری ہے جی ہمارے پاس یہ کہ پنجاب حکومت نے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کروانے کا ایک اہم اقدام شروع کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سبزیاں وغیرہ ہیں ان کی کاشت کی جائے, اس کی کاشت کو فروغ دیا جائے. آرگینک فارمنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں یہ جو منصوبہ ہے وہ 5 سے لے کر 10 کسانوں کے گروپوں کو بیج دینا ہے, پھر کھاد دینا ہے, ڈرپ ایریگیشن یا پھر سولرائزیشن جیسے ضروری وسائل کے لیے سبسڈی فراہم کرے گا. ابتدائی جو اس کے سٹیجز ہیں اس میں رحیم یار خان وغیرہ آ رہے ہیں حسنین, اس کے علاوہ وہاڑی آ رہا ہے, راجن پور آ رہا ہے, اور راجن پور میں جو آپ کہہ سکتے ہیں آف سیزن پیاز کی کاشت ہوتی ہے, پھر خوشاب ہو گیا, یا اس کے علاوہ چکوال ہے, راول پنڈی ہے, جہلم ہے. یہاں پہ ٹماٹر کی کاشت پر بہت زیادہ فوکس کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور تقریباً یہ 2000 ایکڑ اراضی کا احاطہ کیا جائے گا, جس کے لیے میں ایک بار پھر سے اپریشیٹ بھی کروں گی اگر اس کو پریکٹیکل کر لیتی ہے پنجاب گورنمنٹ اور یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے 100%, تو یہ بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے. آرگینک فارمنگ کی طرف جانے کے لیے میرا دل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ یار ہاں بالکل, لیکن اس میں ایک اور خبر ہے جو کہ ہم مس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو پروگرام ہے یہ اس وجہ سے بھی ترتیب دیا گیا کہ ہم نے آف سیزن سبزیوں کی طرف جانا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ سیزن میں تو ہم سبزیاں پروڈیوس کر لیتے تھے, لیکن آف سیزن میں ہمیں شاید افغانستان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا یا بہت سارے ایسے ممالک کی طرف. سو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آف سیزن میں جب پیاز کا سیزن نہیں ہے, ٹماٹر کا سیزن نہیں ہے, کسی سبزی کا سیزن نہیں ہے, تو آپ آف سیزن میں بھی وہ سبزیاں اگا سکیں, اور وہ پھر ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ کی جو پرائزز ہیں ان میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی. ایسے ہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ لمبی زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ اوبویسلی ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھی, لیکن اکثر لمبی زندگی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ بری نہ ہو نا. نہیں, میں آپ کو تو لمبی زندگی ہو اچھی ہو تو پھر ٹھیک ہے. ایک لمبی زندگی اور اچھی زندگی آپ کس طرح گزار سکتے ہیں. جی ہاں, آپ بھی لمبی زندگی گزار سکتے ہیں. ایک نئی تحقیق آئی ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ ماں کے ساتھ وقت گزارنا لمبی عمر میں مدد کر سکتا ہے. بڑھتی ہوئی سماجی جو تعطل ہے اور جذباتی مدد کا تعلق ہے بہتر صحت اور لمبی عمر سے ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزاریں. اپنی ماؤں کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں گے تو ویسے بھی دل باغ باغ ہوتا ہے, دل کی باتیں ہوتی ہیں. سو ماؤں کے ساتھ وقت گزارنے سے اب عمر بھی لمبی ہوتی ہے. تو آپ کو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ باہر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ ماؤں کے ساتھ گزاریں, تاکہ آپ کی عمر بھی اچھی ہو, لائف بھی صحت ہو, لائف میں بھی ہیلدی آپ کی ایکٹیویٹیز ہو, اور ساتھ ثواب بھی مل رہا ہو, اور والدہ بھی آپ کی خوش ہوں. بالکل ایسے ہی. میرے خیال میں انہوں نے جو ریسرچ کی ہے یہ کوئی اس میں کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز انہوں نے ضرور شامل کیے ہوں گے, کیونکہ جب انسان اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی آپ کا دماغ کسی اور طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, ہیپی ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. مے بی دیٹ کوڈ بی دا ریزن کہ انسان جب زیادہ خوش رہتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر اس کی صحت برقرار رہتی ہے, اور صحت برقرار رہنے سے عمر جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. دیٹ کوڈ بی پاسبل ایز ویل. اچھا خیر, اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. سعودی عرب کے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان, انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لائے گا. اس سے پہلے ہم نے کئی بار مختلف طرح کی خبریں سنی سعودی عرب سے متعلق, تو انہوں نے ایک بار یہ واضح کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے یہ مشاورتی شورا کونسل سے خطاب کیا. پھر انہوں نے کہا کہ مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے طور پر ایک فلسطینی ریاست کی قیام کی حمایت ہم جاری رکھیں گے. سعودی عرب کا واضح یہ موقف اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں, اور یہ جو موقف ہے یہ امریکہ پر دباؤ ڈالتا ہے ایکچولی.
کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان معاہدوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ وہ امریکہ کی بات کر رہی ہوں، لیکن غزہ میں جاری تنازع کی وجہ سے امریکہ کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ جو موقف سامنے آیا ہے ابھی کل، جیسے انہوں نے یہ خطاب میں کہا ہے، تو اس سے ایک بار پھر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مسلم کمیونٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی جب تک اسرائیل غزہ میں یا اس کے علاوہ ابھی لیبنن میں کیا ہو رہا ہے وہ سب اس سے جب بیک آف نہیں کرے گا، جب تک تب تک کوئی بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گا. اور اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فرینڈز ود اسرائیل. ہاں ایسے ہی ہے. آپ جس طرح سعودی ولی عہد نے یہ بات کی، یہ سننے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بیک اینڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سعودیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی چل رہی ہیں. جس طرح نیوم سٹی ہے، وہ دونوں مل کے بنا رہے ہیں، ایک لمبی سٹی بنا رہے ہیں، ایک لمبی دیوار بنائیں گے اسرائیل کا، کیونکہ ایک بارڈر ہے جو کہ سعودیہ کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے. سو ان کے سفارتی تعلقات کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ معمول پہ آتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں صرف ایک دو ملکوں سے نظر آتے ہیں، ایک پاکستان کی جانب سے، ایک سعودیہ کی جانب سے. اگر یہ سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پریکٹیکلٹی کی طرف جایا جائے ولی عہد صاحب کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی، تو آئی تھنک ان تمام تر چیزوں کا ریزلٹ پریکٹیکل تو خیر وہ تو حقائق تو بالکل ہی کچھ اور بھی اکثر دکھائی دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جرمنی کے دارالحکومت برلن سے، جہاں پہ نو مولود مسلمان بچوں کے مقبول ترین ناموں میں اسم محمد سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا نام ہے. محمد نام برلن میں نوزائیدہ مسلمان بچوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پیارا نام بن گیا ہے. پورے جرمنی میں یہ نام 20ویں نمبر پر ہے، اور جرمن لینگویج ایسوسی ایشن نے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ محمد نام سیر فہرست ہے. اس میں ایک طویل عرصے تک یہ اس فہرست میں شامل رہا، اور ابھی جرمنی کے مسلمانوں میں یہ نام بہت زیادہ مقبول ہے. یہ نام نوح اور آدم کی طرح مقبول ہے، جبکہ جرمن دارالحکومت برلن میں لڑکیوں کے لیے صوفیہ کا نام پہلے نمبر پہ ہے، جس نے ایمیلیا اور ایما جیسے دیگر ناموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سو یہ جرمنی سے اچھی خبر ہے، وہاں پہ صوفیہ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے اور محمد لڑکوں کے لیے. اچھا، محمد نام کی تو خوبصورتی خیر وہ ہم لوگ اگر اس پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کریں یا بات کرنا شروع کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پروگرام بھی ہمیں پورا پڑے گا، اس کے لیے یہ پورا ہو پائے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن محمد نام واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے. اور میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ ریسنٹ ڈیز میں یا ریسنٹ ٹائمز میں زیادہ تر پیرنٹس جو اچھا یا تو محمد رکھتے ہیں یا تو محمد کے ساتھ کچھ اور رکھتے ہیں، محمد حمزہ یا کچھ بھی اس طرح کر کے رکھتے ہیں، دو نام ہوتے ہیں. خیر، ڈی این اے ٹیسٹ کی کچھ کرشمے جی وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. 6 سال کی عمر میں اغوا ہونے والے بچے کی 70 سال کے بعد واپسی ہوئی ہے. دنیا بھر میں ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن بہت ہی کم کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اتنے انوکھے قسم کے واقعات سامنے آئیں. آپ امیجن کریں کہ بچپن میں اغوا کیا گیا یا کھویا گیا بچہ کئی سال بعد اپنے اہل خانہ سے ملا. رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ جو شخص ہیں ان کو یہ 1951 میں 6 سال کی عمر میں اغوا ہوئے تھے، اور لوئس ان کا نام ہے. یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر آکلینڈ میں ایک پارک میں کھیل رہے تھے اس ٹائم جس دوران یہ اغوا ہوئے. اب آکلینڈ میں کی جو ایک رہائشی خاتون ہیں جو کہ لوئس کی بھانجی لگتی ہیں، وہ پولیس اور محکمہ انصاف کی مدد سے اپنے ماموں تک پہنچی، ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئیں، اور جو ان کی یہ بھانجی ہیں ان کی جانب سے ایک آن لائن ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ 22% تک ان کے ماموں سے میچ کر گیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ شی کیم ٹو نو کہ یہ ان کے ماموں ہیں. اور ایک ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے 70 سال کے بعد امیجن کریں آپ کا کوئی بچپن کا کھویا ہوا ساتھی آپ کو یا فیملی ممبر ملتا ہے. بالکل ایسی ہے، بہت انوکھا واقعہ ہے. مبارک ہو ویسے سب کو ڈی این اے کی بدولت، آپ لوئس کو مبارک ہو کہ بھائی وہ بچہ بزرگ شکل میں آپ کو مل گیا، 76 now he is 76 کم از کم وہ مل گیا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایئرپورٹس ایسے ہیں جو کہ اپنی لینڈنگ کے حساب سے یا پھر ٹیک آف کے حساب سے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اور ایسے ایئرپورٹس کی تعداد کم ہے لیکن بہت زیادہ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں پوری اگر اس ریجن کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی ایک ایسا ایئرپورٹ ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو کہ ایک مشکل ترین ایئرپورٹ ہے، جہاں پہ صرف 50 پائلٹس ہی جہاز اتارنا جانتے ہیں. جی ہاں، میں بھوٹان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو پیرو ایئرپورٹ کہا جاتا ہے. ہمالیہ کے درمیان میں یہ ایئرپورٹ واقع ہے جہاں پہ مسافر طیارے کی لینڈنگ تکنیکی اعتبار سے دنیا میں سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے. اور یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے مسائل دیکھے ہیں کہ جہاز ہمیں پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آئے، جہاز ہمیں کریش ہوتے ہوئے نظر آئے، اور پائلٹس کو اگر بات کی جائے تو ان کو رن وے تک پہنچنے کے لیے انتہائی اونچے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے جس سے لینڈنگ دشوار ہو جاتی ہے. دنیا بھر میں
صرف 50 خصوصی تربیت یافتہ پائلٹس ایسے ہیں جو پیرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرواز اتارنے اور اڑانے میں مہارت رکھتے ہیں. بھوٹان کا غیر متوقع موسم پیرو ہوائی اڈے میں پرواز کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے. بھوٹان کا موسم بالکل کبھی انتہائی سرد ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے, اس حساب سے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں ایئرپورٹ پر لینڈنگ. اچھا ہمارے پاس بھی پہاڑی سلسلے میں ایئرپورٹس ہے, لیکن مطلب یہ جو آپ اتنا مشکل نہیں ہے, اتنا وہی میں کہنے لگی تھی کہ یہ ہاں جی بالکل کہ وہ اتنا بھی مشکل نہیں لگا, جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ صرف 50 پائلٹس اگر اس پہ صرف جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے کام کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی بہت مشکل چیز ہے. اور ان 50 پائلٹس کے لیے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا جہاں پہ صرف وہی لوگ ہیں جو اس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں. خیر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اور سٹوریز ہیں. ایک سٹوری تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لوئس کیک کی, جو 70 سال کے بعد جو ہے نا وہ واپس ملے. ایک اور لاپتہ بلہ جو ہے اس کی خبر ہے. میرے حصے میں نا یہ ساری خبریں جو ہیں وہ لاپتہ افراد کی خبریں آ رہی ہیں یا پھر جانوروں کی. ایک بلہ ہے جی جو 900 مائلز کا سفر کر کے مالکان کے پاس واپس آیا. امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے کا یہ لاپتہ ہونے والا بلہ حیران کن طور پر 900 میل کا سفر طے کر کے واپس اپنے مالکان کے پاس پہنچا. اور یہ جو بلہ ہے یہ اپنے مالکان, اس کی جو سوزین نام ہے آئی گیس, سو اس کی جو مالکن ہے ان کے ساتھ, اس کا نام ریمبو ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ریمبو. ہاں جی بالکل. اور یہ ایک نیشنل پارک میں تھا جہاں پہ کسی چیز سے گھبرا گیا اور سیدھا پھر گھنی جھاڑیوں میں اور درختوں میں بھاگ گیا. پھر مائکرو چپ رجسٹری سروس جو ہے وہ پیٹ واچ, اس کی جانب سے پھر موصول ہونے والے پیغام کے مطابق اس کو اس پارک سے تقریباً 900 میل دور کیلیفورنیا کے علاقے میں پایا گیا. ایک پناہ گاہ میں وہ موجود رہا. پھر ریمبو جو ہے وہ 4 اگست کو اپنی فیملی سے واپس ملا ہے. چلے جی, ریمبو کو بھی مبارک ہو, ان کی فیملی کو بھی مبارک ہو. یہاں پر ہماری شارٹ سٹوریز کا سفر ہو جاتا ہے اور وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی. پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنے لگے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے وفد نے کراچی اور راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے حسنین. اور آئی سی سی وفد نے کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو بھی تسلی بخش قرار دیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جو ہیں انہوں نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات اب ہوگی جب یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اپنے دعوے جو انہوں نے کیے اس کو پورا کرنے میں. پھر اس کے علاوہ سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان فاطمہ ثنا کی قیادت میں اس وقت دبئی پہنچ چکی ہے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ویمن کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ویمن ٹیم کی پلیئرز باصلاحیت ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی دکھائے گی. یہ کچھ خبریں ہیں جی کھیل سے متعلق, خاص طور پہ کرکٹ سے متعلق. اب مزید اس پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ہم کس سے بات کریں گے مزید آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپیس شاکر عباسی صاحب. شاکر, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ آئی سی سی کا وفد پاکستان آ گیا, انہوں نے جو چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات ہیں اس کا جائزہ لیا, وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیمپئنز ٹرافی کے اوپر گہرے بادل منڈلا رہے تھے کہ انڈیا آئے گا نہیں آئے گا, اب کس طرف آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ بہت شکریہ حسنین نمرا آپ کا, اور گڈ مارننگ پاکستان. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ 3 دہائیوں میں اگر ہم بہت بڑے کسی کرکٹنگ ایونٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہے. خدا کر کے ہمیں یہ ایونٹ ملا تھا اور اب اس کی تیاریاں بھی بڑے زور و شور سے جاری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ آئی سی سی میں اس وقت وسیم خان بیٹھے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی سرو کر کے گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کسی اور کو انگیج کرنا یا اس کو سمجھانے کی نسبت وسیم خان کے ساتھ انگیجمنٹ زیادہ آسان رہی ہے. وسیم خان خود بھی پاکستان کی کرکٹ سٹرکچر کو سمجھتے ہیں اور یہاں کام کر گئے ہیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے ان کے لیے بھی آسانی رہی ہے کہ اس حالیہ جو دورہ ہے آئی سی سی وفد کا تھا اس میں وسیم خان کی موجودگی میں بڑا اچھا جو ہے وہ ان کو بریفنگ ملی, اور جو فیڈ بیک آیا ہے, جو اس کا کنکلوژن آیا اس
دورے کا وہ بڑا مثبت ہے، اور ICC نے پاکستان میں جو انتظامات کے حوالے سے اب تک کی جو PCB کی تیاریاں ان کو سیکورٹی کے حوالے سے جو ارینجمنٹ ہے ان کو زبردست قرار دیا، اور میرا خیال ہے اب کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ICC کا بڑا ایونٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ، اس کی مینجمنٹ اور خاص کر کے چیئرمین PCB. تو شاکر اب تو پھر انڈیا کوئی بہانے بازی نہیں کر سکتا، نہیں؟ میرا خیال ہے اب دیکھیں بہانے تو آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، انڈیا کی عادت رہی ہے ماضی میں، وہ ایک رائی کا پہاڑ بھی بنا کے جو ہے وہ کبھی کبھی مکر جاتے رہے، لیکن اب اس وقت پوزیشن ایسی کوئی نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور پھر جس طرح جے شاہ اب ICC میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ان کا بڑا جو ہے وہ بڑا عہدہ ہے، تو اب ان کو اس کے مطابق اب ICC کا سربراہ بن کے سوچنا پڑے گا، ان کو BCCI کے اس فارمیٹ سے نکل کر ICC کے سربراہ کے طور پر سوچنا پڑے گا، اور انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پڑوسی ملک پاکستان جو بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں تمام تر خدشات کے باوجود وہاں گیا کھیلا، تو اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ پاکستان آنے سے انکار کر پائیں. انہیں اب بھارتی کرکٹ بورڈ کے ذمہ دار کے بجائے انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کے ذمہ دار کے طور پر فیصلہ کرنا ہوگا اور اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنا ہوگا، کیونکہ اب تمام بھارت کے علاوہ دنیا کی تمام ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل چکی ہیں، زبردست ان کو یہاں ویلکم بھی کیا گیا، ارینجمنٹس کے حوالے سے وہ بہت خوش گئے. جس پلیئر سے جب بھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس سے ایکسیپشنلی قرار دیا، اس لیے کوئی ایکسکیوز ہے نہیں موجود نہیں ہے. شاکر صاحب میری ایک خبر تھی 4 مہینے پہلے میں نے دی تھی کہ جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ بیسیکلی امرتسر میں رہے گی، وہاں سے ٹریول کرے گی اور آ کے لاہور میں میچز کھیلے گی. اب انڈین میڈیا بھی اس حوالے سے بات کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو کیا اس طرح کی بھی کوئی فیزیبلٹی بنائی جائے گی کہ وہ امرتسر سے آئیں، روز میچ کھیلیں اور واپس امرتسر چلے جائیں؟ دیکھیے حسنین، انڈیا کی ہر وہ شرط ماننی چاہیے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان آ کے کھیلنے کے لیے تیار ہوں. ان کے تمام ناز نخرے جو نخرے بنتے نہیں ہیں وہ بھی اٹھانے پڑیں گے. صرف ان کو ایک ہماری بات ماننی ہے کہ انہیں پاکستان کی سرزمین پر آ کر اپنے میچز کھیلنے ہیں. وہ لاہور کھیلنا چاہیں، وہ پنڈی کھیلنا چاہیں، وہ ملتان کھیلنا چاہیں، کراچی کھیلنا چاہیں، جہاں کھیلنا چاہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ تیار ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام پلان A، پلان B، پلان C تک تیار کیے کہ جہاں جہاں وہ آرگومنٹس کریں گے ان کو الٹرنیٹ پلان دیا جائے گا، اس سے الٹرنیٹ پلان دیا جائے تاکہ ان کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں امرتسر اور لاہور کے درمیان کم فاصلہ ہے، لاہور اسلام آباد کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، تو وہ اگر روز آ کے کھیلنا چاہیں تب بھی ان کی مہربانی، وہ لاہور آئیں، لاہوریوں کی مہمان نوازی انجوائے کرنا چاہیں تب بھی ان کی مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ماضی میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے، پاکستانی عوام نے، پاکستانی جو شائقین کرکٹ ہے انہیں انڈین کرکٹرز کو سر آنکھوں پر بٹھایا. اور آج بھی اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں جو ماضی میں پاکستان کا دورہ کر چکے بھارتی کرکٹر، وہ پاکستان کی دوروں کی یادیں جو ہے وہ اس طرح شیئر کرتے ہیں جیسے ان کے زندگی کے بہترین ٹورز میں سے ایک تھا. تو پاکستان کی ہسٹری تو یہ ہے کہ جب بھی بھارتی ٹیم پاکستان آئی ہے، پاکستان سے اس کو جو ہے وہ والہانہ محبت ملی ہے. اتنی محبت شاید ان کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انڈیا میں شاید نہیں ملے. کوہلی کے وہ فین جو پاکستان میں شاید اتنے کریزی فین اس کے انڈیا میں بھی نہ ہو، وہ آئے. دیکھیں نا، کوہلی اور شرما اتنے بڑے بڑے کرکٹر ہیں اس ایرا کے، اور ان کی لائف میں پاکستان میں نہ کھیلنا کتنا بڑا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے یہ ان کے اندر. انہیں بالکل ان کو بھی اپنے آپ کو والنٹریلی تیار کرنا چاہیے، اور کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ اپنی ولنگنس دینی چاہیے تمام بڑے پلیئرز کو کہ وہ اس چیمپئن ٹرافی کے لیے کم از کم اپنے کیریئر میں ایک میچ تو آ کے پاکستان کے خلاف کھیلیں. یہ بھی ان کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے، ان کی میموریز کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. آج بھی آپ دیکھیں ٹنڈولکر بڑا خوشی سے اپنے دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. آپ کبھی گواسکر، کبھی شاستری، کبھی کپل دیو کی باتیں سنیں، وہ اپنے دورہ پاکستان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان بڑے کرکٹرز کو اس پورے ایرا میں ان کو پاکستان میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا، تو انہیں ضرور اس چیمپئن ٹرافی کو، کیونکہ اب ان کی کیریئر اپنے اختتام پر ہے، اس چیمپئن ٹرافی کے لیے انہیں پاکستان آ کر بالکل کھیلنا چاہیے. اور پاکستانی قوم، عوام، شائقین ہر کوئی بھارتی کرکٹ ٹیم کے آنے کا، اس کو یہاں ہوسٹ کرنے کے لیے بےتاب ہے. ٹھیک. اچھا شاکر، آپ نے کہا کہ PCB ابھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے پلان A، پلان B، پلان C بھی تیار کر لیا. کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ PCB اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ انڈیا کا کوئی بھی اگر لیم قسم کا آرگیومنٹ آتا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہو؟ دوسرا آپ نے کہا کہ کوئی بھی شرط ہے بھائی ان کے ناز نخرے اٹھاؤ، بس ان کو یہاں پہ لے کے آنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعی درست بات ہوگی کہ کوئی بھی اگر کسی بالکل ڈھیلی قسم کی کوئی فرمائش آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے، ہمیں وہ بھی پوری کرنی پڑے؟ دیکھیں، فرمائش کوئی بھی ہو ان کی آنے کی، ایونچولی پاکستان ہوسٹ کرے گا بھارت کو. پاکستان کے اندر آ کے بھارت کھیلے، اس کے بدلے جو فرمائش جو مان لے. دیکھیں، ہم نے ایکسکیوز اس لیے ان کے پاس اب کوئی نہیں بچا کہ جو گزشتہ سال ٹورنامنٹ ہوا انڈیا میں، نیشنل ون ڈے جو ورلڈ کپ ہوا، اس میں پاکستانی ٹیم کے کافی خدشات تھے، اور پھر کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی بھارت کی طرف سے کہ وہ اس کے بدلے چیمپئن ٹرافی کھیلنے آئے گا نہیں آئے گا، بہت سارے ایف این بٹ سے. اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا
ٹھیک ہے پاکستان بھی جب بھارت گیا تو اس نے اپنی مرضی کے گراؤنڈز کا انتخاب کروایا کہ یہ ایریا ہمیں سوٹیبل ہے وہاں ہم کھیلیں گے، تو یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی، بھارتی کرکٹ بورڈ کو، بھارتی شائقین کو بھی آنا، بالکل ان کو بھی ویزا فری انٹری ملنی چاہیے تمام بھارتی شائقین کو جو آنا چاہتے ہیں پاکستان ان میچز کو انجوائے کرنے کے لیے. اور پھر کرکٹ ٹیم کے آنے میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی بھی وہ فرمائش رکھتے ہیں وہ پوری کریں گے، بدلہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آگے کھیلیں، کیونکہ وہ ان کو ہم نے اور سوچے کوئی بہت ہی شاکر بہت ہی کوئی فضول قسم کی شرط رکھ دی، پھر کیا کریں؟ پھر بھی کوئی عجیب شرط نہیں ہوگی، کیا شرط رکھ لیں گے؟ یہی کہیں گے پاکستان بائی لیٹرل واپس جا کے دورہ کر سکتا ہے پاکستان. دیکھیں آپ کو فول پروف سیکورٹی ملنی ہے، آپ کو پاکستان کی سرزمین پر کھیلنا ہے، آپ روز میچ کھیل کے واپس ادھر سے چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو کوئی اس پہ بھی شاکر صاحب ایک پوائنٹ آپ کا جو آیا تھا کہ ویزا فری انٹری ملنی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈس ایگری اس وجہ سے کروں گا کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کو بھی ویزے نہیں دیے گئے تھے. بڑی ایک تشویش کا عمل تھا جب 2023 کا ورلڈ کپ ہوا تھا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ون ڈے کپ کی جانب آتے ہیں. کل ایک پریس کانفرنس بھی دیکھنے کو ملی ہے، سلمان نصیر صاحب تھے وہاں پہ، گیری کرسٹن تھے، جیسن گلیسپی تھے. اب ون ڈے کپ کی تمام تر چیزیں آپ کے سامنے. ایک طرف مصباح کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ وہ ون ڈے کپ چھوڑ کے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں. اس ون ڈے کپ کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا اس میں سے کچھ فروٹ نکلے گا پاکستان کرکٹ کے لیے، یا اسی طرح کی پرانے ہی قصے کہانیاں ہوں گے، اسی طرح کے ریزلٹس ہوں گے؟ دیکھیں ون ڈے کپ ایک نیا فارمیٹ ہے، مجھے تو اس میں سے کوئی بڑی چیز ابھی تک، کوئی ایکسیپشنل ٹیلنٹ بالنگ میں مجھے کوئی بڑا فاسٹ بالر، کوئی ایکسیپشنل اسپنر مجھے اس میں نہیں ملا کہ جو جسے ہم فوری طور پر انٹرنیشنل فارمیٹ میں موقع دیں اور وہ اپنی جو مخالف ٹیم کو چونکا دے. اور میں وقار یونس کا بھی بیان یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس سارے ٹورنامنٹ میں کیونکہ جو ہمارے کریم تھی ڈومیسٹک کی اس کو پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے، اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے کی وجہ سے پوری قوم نے بھی دیکھا ہے. تو اس ون ڈے کپ نے میرے نزدیک ایک ہمارا جو ڈومیسٹک کی جو تیاریاں تھی، جو ایک اسٹرکچر کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کے اسٹارٹ تھا، اس کا رزلٹ دیکھا ہے کہ کوئی ایکسیپشنل بینچ اسٹرینتھ ہمیں مجھے نہیں نظر آئی جو میں نے دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا ٹورنامنٹ تھا، اس کو ابھی سے بھی جج کرنا بھی شاید مناسب نہیں ہوگا، شاید اس کی کنٹینیوٹی سے کچھ بہتر آئے. لیکن حیران کن طور پر جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہوتا تھا کہ ہمارا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے وہ بہت اسٹرانگ اور بڑے بڑے پلیئر پڑے ہیں. اس ون ڈے کپ میں کوئی ایکسیپشنل ایک دو بیٹرز کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں ایکسیپشنل ٹیلنٹ نہیں ملا. اور سیریسنس آپ کے سامنے ہے کہ ایک ٹیم کا مینٹور ہے وہ ٹورنامنٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایک پلان بی ٹائپ جو ایک پریشر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ پر، اس نے اس کو الٹرنیٹ ایک طرف کرکٹ کی ایک ہنگامہ خیزی کر دی. یہ اچھا ہے کہ اسٹار پلیئر کھیل رہے ہیں، ایک شائقین کو ایک اچھی کمپیٹیٹو کرکٹ ضرور دیکھنے کو ملی ہے. لیکن جو اس سے ایک رزلٹ ہم دیکھ رہے تھے فوری طور پر جو ہمیں چاہیے بھی، کیونکہ ہمیں ابھی ورلڈ کپ کے لیے، چیمپئن ٹرافی کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے جو وائٹ بال کا کوئی بڑا ایکسیپشنل ٹیلنٹ مجھے نہیں نظر آیا. اگر آپ کو کوئی نظر آیا تو ضرور بتائیے گا. لیکن بہرحال ڈومیسٹک ایک نیا اسٹرکچر ہے، اس پہ یقیناً ابھی اس پہ پہلے ہی ٹورنامنٹ کے بعد کچھ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی پی سی بی کی میٹنگ ابھی جو 9 پلیئرز کو بلا کر ایک میٹنگ کی گئی ہے، وہ جو اجلاس، اس کی بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ ایک امیچور جو کرکٹرز ہیں ہمارے 9 لوگ والے ہمارے بیٹر ہیں 2-3 اور ان کو بلا لیتے ہیں. آپ نسیم شاہ کو جو تینوں فارمیٹ میں آپ کو عرصے سے پرفارم کر رہا ہے اس کو نہیں آپ لا رہے. وائٹ بال کا عرصے سے آپ کو جو ہے پریزنٹ کر رہا ہے آرس راؤف، اس کو آپ نہیں بلا رہے. آپ جو ہے وہ ایون امام الحق جیسے ایک سینئر سنجیدہ پلیئر کو جو آپ کے وائٹ بال ریڈ بال میں جو ہے وہ امپورٹنٹ پلیئر ہے، اس کو آپ نہیں بلا رہے، اور آپ نئے لڑکوں کو ساتھ بلا رہے ہیں. تو کیا یہ پیغام مجھے نہیں پتا آپ کیا دینے رہے ہیں 9 بندے بلا کے، اور باقی جو سینئرز ہیں ان کو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے گروپنگ اور یہ جو ایک طرح کا ایک انڈسپلن سا ٹیم میں نظر آتا ہے اس کو ختم کیا جائے. شاکر وقت بھی یہاں پہ ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، شاکر ہمارے ساتھ تھے. پاکستانی کرکٹ کے لیے اور جو کچھ بھی ابھی ویسے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایک بار پھر سے اپنی ٹیم کو بھی اور اپنے بورڈ کو، پی سی بی کو خاص طور پہ گڈ لک وش کرتے ہیں. یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے سیاست کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ فیصلہ
आइन से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से ख़वातीन जो हैं या फिर जो अक़लियतें उनकी मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया गया। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियासत आज़ाद साहब। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है तफसीली फैसला जिसका जितने लंबे टाइम से हम उसका इंतजार कर रहे थे, अब तो वो भी आ गया, तो अब जीत पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नमरा देखें, जो लॉ की सेंस है उसके अंदर तो मैं कहता हूँ कोई इबहाम भी नहीं है और कोई उसके अंदर क्वेश्चन भी नहीं है। PTI को जैसे कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि हमारी एक जजमेंट थी जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको सिवाय इम्प्लीमेंट करने के, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया आर्टिकल 189 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है तमाम इंस्टीट्यूशंस पे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो जो आर्टिकल 204 है और उसका सब आर्टिकल A, B, C और D है उसके अंदर कंटेम्प्ट के अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, या 190 आर्टिकल है जिसके तहत वो किसी भी इदारे को तलब कर सकती है और उसको कह सकती है कि ये हमारी जजमेंट है, इसको ट्रू सेंस में आप इम्प्लीमेंट करें। आपके सामने तारीख है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं अमल दरामद किया गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको कहा गया था कि आप खत लिखें, वो घर चले गए, और अब ये स्पीकर और बाकी दीगर लोग जो हुकूमती लोग हैं वो ये जो करने के लिए जा रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 25 करोड़ आवाम की अमानत है, आवाम इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, इदारे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और मैं समझता हूँ कि ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज नविश्ता दीवार है, हुकूमत को पढ़ लेने चाहिए और देख लेने चाहिए और उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की बात की तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो तौहीन अदालत भी लग जाता है, लेकिन अब आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। वो किन ग्राउंड्स के ऊपर कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते? ये तो सीधी सीधी बदमाशी की बात है ना कि आप एक ऐसी जजमेंट को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं जो कि इनके लिए तो सच्ची बात है कोई अपनी ज़ाती मफाद हुकूमत का हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये इस मुल्क का नुकसान है, इस कौम का नुकसान है, 24 करोड़ आवाम का नुकसान है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडेंडेंट कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते, उसके फैसलों को नहीं मानते, तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी तो लॉलेसनेस होगी और अफरा तफरी होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें तो मुकम्मल तौर पर नाकारा करती है। पहले काम कर रहा था इलेक्शन कमीशन से ही नहीं, देखिए मतलब वो उनके भी मैं यही सवाल पूछूंगी, वो किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं? एक फैसला आया वो तो इदारा है, वो बाइंडिंग है। 189 ये कहता है कि कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने का पाबंद है। वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोल रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे हुकूमत बोल रही है। जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कहे, लेकिन चूंकि कन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं इस इदारे के साथ, तो सच्ची बात है हम तो अदलिया के साथ हैं, आइन और कानून के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, इस कौम के साथ हैं। हमारा तो बीइंग काले कोट वाले, हम तो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। भी तो काले कोट वाले ना, काले कोट वाले कुछ उधर भी होते हैं, कुछ इधर भी होते हैं। ये तो देखे ना, फिर वही बात है कि हमारा इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ है, मेरी जात का इंटरेस्ट नहीं। वकला जो हैं वो हमेशा, आपने देखा होगा, बड़े दलेर बड़े जुर्रत वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, और किसी भी ऐसी चीज को कि जिसके अंदर आप जा रहे हो कि आप एक इदारे को ही खत्म करने जा रहे हैं, उसकी तौहीन करने जा रहे हैं, उसके फैसलों को नहीं मान रहे। यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने सोरी की जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया था, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इस टाइम इजलास होगा, इस टाइम ये होगा। उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ठीक थी, आज सुप्रीम कोर्ट गलत होगी। आज भी उन्हें कहना चाहिए ना कि जब वो कहते थे कि हमें मुबारकबाद ना दे, ये आइन और कानून की फतह, तो आज भी कहना आइन और कानून की फतह सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं होती, ना अपोजिशन की होती, ना हुकूमत की होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपोजिशन के हक में आए
وہ ہمیشہ چونکہ وہ ایگریوڈ ہوتی تو ریلیف ملتا ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ گن گاتی ہے عدلیہ کی، اور جو حکومت ہوتی ہے اس کو آزاد عدلیہ کبھی پسند ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایگزیکٹو جب ایکسیڈ کرتی ہے اپنے اختیارات سے تو لازمی بات ہے سپریم کورٹ ان کو اسٹائک ڈاؤن کرتی، تو ان کو وہ سوٹ بھی نہیں کرتی آزاد عدلیہ، حکومت ہمیشہ اس کی مخالف ہوتی۔ اپوزیشن میں جب یہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا سیاستدان، تو یہ سلوٹ مارتے ہیں سپریم کورٹ، جب اقتدار میں ہوتے تو کہتے ہیں پارلیمنٹ ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر عوام نہیں ہونی چاہیے، جو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے۔ جی اچھا، جو حکومت کے آرگیومنٹ سے مجھے پہلے ہمارے ناظرین کو میں چاہتی ہوں اب سادہ الفاظ میں بتائیں کہ حکومت اب کیا کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، جو ایک فار ایگزامپل آرگیومنٹ ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف تو فریق ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہوا کہ لڑائی میاں بیوی کی ہوئی اور کوئی اور چیز ہے کہ ساس کو مل گئی ہے، پارٹی سی کو کیسے آپ دے سکتے ہیں وہ، تو یہ آرگیومنٹ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانون کی نظر؟ نمرہ یہ تو بالکل مس کنسپشن، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے اپنے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ ہمارا اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو بلے کا نشان ہی نہیں، آپ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے جب الیکشن ہوئے، آزاد ہوئے، جیت کے آگے، تو جو آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا کہ جی آپ نے 3 دن میں پارٹی جوائن کرنی، انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جیتی ہوئی ہو، اس میں لکھا ہوا صرف پارلیمانی پارٹی ہو، تو وہ ایگزسٹ کرتی تھی پارلیمنٹ میں، اس کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ اب وہ سنی اتحاد کونسل پر سیٹوں کے لیے گئی، چونکہ پی ٹی آئی تو وہاں پہ پارٹی نہیں تھی، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا، تو وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ہائی کورٹ کا پشاور کا دونوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ نے وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائیڈ کیے۔ جب وہ فیصلے ختم ہو گئے تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس، اور 2007 پی ایل ڈی تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بنیادی سورس انلیگل ہو یا بنیاد ہی انلیگل ہو، اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر بنایا جائے یا ایک انلیگل آرڈر ہے، اس کے اوپر جتنے بھی آرڈر ہو جائیں گے وہ انلیگل تصور ہوں گے، تو وہ دونوں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دونوں انلیگل، تو اب وہ اسی پوزیشن پہ چلے گئے جہاں پہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو اس لیے سیٹیں پھر پی ٹی آئی ہی کو جائیں گی، چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی تھی ہے، تو لہٰذا انہی کو جانی تھی۔ سنی اتحاد کونسل بھی ختم ہو گیا بائی ورچو آف 12 جولائی ججمنٹ، اس میں ریزن یہ کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنا ہے تو اس کے صرف ایک آپشن ہے۔ پہلے ایک ہوا کرتا تھا لا پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس تھا 2002 جس کا سیکشن 15 تھا، اور پھر جو آرٹیکل 17 ہے کانسٹیٹیوشن کا اور اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ٹیررزم انوالو ہے، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان کے خلاف کام کری، تو اس کو آپ بین کر سکتے ہیں اور اس کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجیں گے۔ آپ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ 30 میں کیس بھی فکس ہو گیا ہے، اور اس میں 63A کو بھی وہ کرنے کے لیے، یہ سارے وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ جو آرڈیننس لایا گیا، تو یہ ساری چیزیں منور کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کو مینج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو جوڈیشل ہسٹری میں نہیں پڑھا، یہ جو 2 ججز صاحبان نے ورڈکٹ دیا ہے ڈسینٹنگ نوٹ ہمیشہ ججز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ فائنڈنگ ہے ان کی، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ الاؤ کر رہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ان ریزن کے تحت اس کو ڈسمس کرتا ہوں، تو یہ کبھی نہیں سنا کہ 2 مائنارٹی ویو ججز یہ کہیں کہ اس ججمنٹ کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا باقی اداروں کو، یہ ہم نے نہیں سنا، تو اس سے یہ مطلب اختلافی نوٹ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں دے سکتے، اور پریویل بھی ہمیشہ میجارٹی ویو کرتا ہے، مائنارٹی ویو نہیں کرتا، تو یہ ہم نے تو پہلی دفعہ جوڈیشل ہسٹری میں دیکھا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے تو ویسے بھی صرف انتخابی نشان لیا گیا تھا نا، پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، فیصلے میں یہ کہا کہ صرف جماعت سے جو ہے وہ صرف نشان لیا گیا۔ درست آپ نے فرمایا، پولیٹیکل پارٹی وہاں ایگزسٹ کرتی تھی، جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ہے، چھوڑ دے بلے کا نشان، وہ تو سبزیوں پہ جیت کے آ گئے۔ لیکن کیا وجہ سر، پہلے والا مجھے بتائیں کبھی آزاد اتنے لوگ جیت کے آئے؟ بالکل نہیں جیت کے آئے، لیکن جو پہلے ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا وہی ڈیسیژن تھا جو اب تفصیلی آیا ہے، اس کو اردو میں کیا گیا، تو پہلے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا، اب کیوں امپلیمنٹ ہوگا؟ اصل میں انہوں نے وضاحت مانگی، انہوں نے وضاحت بھی کر دی، تو ان کے جتنے بہانے تھے وہ سارے انہوں نے دور کر دیا۔ اب تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بڑی کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں، یہ جو لوگ کسی سوانے سپنے میں ہے نا کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی اور ہم کنفرنٹریشن کر کے تو ہم یوں اور یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اس کے بڑے سویر نتائج اور اثرات ہوں گے اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے، یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ اس میں کون اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جس کو سپریم کورٹ کہے گی
کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, بائی نیم کنٹمپٹ ہوگی اور اس کو اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. مطلب اعظم یہ جو بھی اس میں ادارہ ہے, کوئی شخص ہے, تو وہ جو بھی اس کی زد میں آئے گا, جو اس کے سامنے ذرا کھڑپیچی کرے گا, اس کو نہیں مانے گا تو اس کو پھر ماننا حکومت کے پھر ٹف ٹائم ہوگا. یہ ٹف ٹائم دینے کے ہمارے ادارے نا, ہم تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. یہ حکومت آج ہے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. ہم حکومتوں کے ساتھ نہیں, ہم اداروں کے ساتھ ہیں. وہ پارلیمنٹ ہے, ہم اس کے ساتھ. ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں, بالکل اس کے ساتھ ہے. باقی انتظامیہ اس کے ساتھ, جو 3 آرگن جو ٹرائی کارڈ میں آپ پاور بتا دی گئی, ہم اداروں کے ساتھ ہیں. ہم ذاتیات پہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اگر کریٹیسائز بھی کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے, چونکہ دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد عدلیہ, تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے حکومت کو کہ یہ آپ کی ڈیلیوری کے لیے, آپ کی پرفارمنس کے لیے آزاد عدلیہ. جب کبھی بھی برا وقت پارلیمنٹیرین یا پارلیمنٹ پہ شب خون مارا جاتا ہے تو کون دیوار بنتا ہے؟ یہ سپریم کورٹ بنتی, یہ کالے کوٹ والے بنتے. جب آپ اقتدار میں آتے تو آپ سب بھول جاتے, پھر کہتے کہ یہ وہ ضمیر جعفری کا ایک بڑا مزاحیہ شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا حکومت میں بیٹھے ان کو یہ پارلیمانی نظام پسند ہے لیکن عوام کے بغیر, نواز صاحب پسند ہے بغیر رشتے کے. تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت جب اقتدار میں آ جائیں تو ساری چیزیں آپ مائنس کر دیں. سر یہ اگر ڈیسیژن امپلیمنٹ لیٹ سپوز نہیں ہوتا, اور مین وائل وہ جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے آئینی عدالت والا ایک پورا سینیریو تھا, اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے, سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کو کم کر دیا جاتا ہے, تو پھر اس ڈیسیژن کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جن ججز صاحبان کے تعیناتی پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن سے نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کرے گا, وہ سیاسی تعیناتی ہوگی. اور میں اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کم اور سیاسی کورٹ زیادہ کہتا ہوں, اس لیے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے 184(3) کے اختیارات لے لیں گے, جب آپ آرٹیکل 199 ہیومن رائٹس کے کیس آپ سارے, وہ جو آرٹیکل 9 ہے سیکورٹی آف پرسن اینڈ لبرٹی آف اے پرسن, اس کو آپ ختم کر دیں گے تو اس دنیا میں اس میں آپ یعنی پورا جوڈیشل سٹرکچر آپ جو پھر 189 کو آپ کر رہے ہیں کہ جی اس سپریم کورٹ کے جو ایگزسٹنگ ہے اس کے فیصلے جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے, اس کے ہوں گے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ سپریم کورٹ کو ایک ریڈنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آؤٹ سورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو حکومت کہتی ہے کہ 70 سے زیادہ ممالک نمبر اس کے کوئی اختیار نہیں ہوگا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر دوسری بات, اس کو سپریم کورٹ کہا جائے گا, اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان کہا جائے گا. تو پھر دو چیف جسٹس بھی لگا دیں, دو آپ جیسے ادارے ہیں. لیکن جو حکومت کہتی ہے کہ 70 سے زیادہ ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں, ایک منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس, کا جواب دیجیے گا. ادارے آپ جن باقی ممالک کی مثال دیتے ہیں نا, 400-500 سال ہم سے آگے, وہاں کے پالیٹیشنز بھی ایسے نہیں, وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ لیجسلیشن بھی ود میلا فائڈی نہیں ہوتی, وہاں پہ لیجسلیشن بھی بونا فائڈی ہوتی ہے, ان دا انٹرسٹ آف کنٹری ہوتا ہے, ان دا انٹرسٹ آف نیشن ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں, ہمارے سے 12 گاؤں کی روڈ نہیں سیدھی ہوتی. آپ مثالیں جرمنی اور اس کے ساتھ برج نہیں ٹھیک ہوتا جو ہم نے 90 دن میں بنایا, 12 گاؤں کا برج بار بار گر جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ موازنہ کرنا بھی تو ٹھیک ہو. چلے جی, آپ کا پوائنٹ آگیا کہ یہاں پہ نیت کا تھوڑا آپ کے مطابق جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک شامل کرنے کا. بریک لیتے اور جلدی سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے. خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم اور حکومتی بے حسی. ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی جرائم اور تشدد کے واقعات نے ہمارے معاشرے کی تعلیم و تربیت اور اقدار پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں چند ہفتے قبل ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر قتل, جنسی زیادتی اور ریپ کے اعداد و شمار نے ہلا کر رکھ دیا. ایڈیشنل آئی جی پنجاب انویسٹیگیشن برانچ کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 2021 سے جولائی 2024 کے دوران جنسی زیادتی کے کل 10,334 کیسز رپورٹ ہوئے. اس کے علاوہ اگر قتل کے کیسز کی بات کی جائے تو وہ 10,124 کیسز, جبکہ ریپ کے
16,317 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बिल्कुल, और ये जो रेप केसेस है इनकी जो खौफनाक तादाद इस वक्त आपको हसनैन ने बताई है, ये किसी नाज़रीन एक बिल्कुल ही कोई जंगली किस्म का मुआशरा हो तो ये उसका मंजर हो सकता है, किसी एक भले किस्म के मुआशरे का ये एटलीस्ट नंबर्स यहाँ पे इस तरह नहीं आ सकते। और इस रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं अगर तो अंदाजा ये भी होता है कि ख्वातीन, बच्चे और बच्चियां इस घुटन ज़दा मुआशरे में किस तरह सांस ले रही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तकरीबन 4 सालों में पंजाब में ख्वातीन पर तेजाब जो फेंकते हैं, मतलब आप इसमें ज्यादातर, एक बात मैं ऐड करती चलो कि जो तेजाब फेंकने के ज्यादातर केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नंबर 217 केसेस रिपोर्ट हुए। इसमें अक्सर ये मैंने नोट किया हमारे यहाँ मुआशरे में, जब लड़की किसी लड़के को फॉर एग्जांपल अगर वो उसको प्रपोज करता है और वो उसको इनकार कर देती है तो ज्यादातर लड़के ये केसेस इस तरह के होते हैं जहां पे इनकार करने पे लड़की पे तेजाब फेंक दिया जाता है, ये कहते हुए कि अगर मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, या फिर ये मुझे इनकार कैसे कर सकती है। तो ये इतनी छोटी सी अना है हमारे मुआशरे में यहाँ पे मर्दों की, जहाँ पे औरतों को फिर इस तरह से तशद्दुद का शिकार किया जाता है। अब गुज़श्ता 4 सालों की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा केसेस घरेलू तशद्दुद के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। ये कुछ नंबर है, इंतहाई अहम टॉपिक है और संजीदा टॉपिक है, तो इस पे अभी हम बातचीत करने लगे। जी हाँ, इसी के हवाले से हमारे साथ मौजूद है मारवी ऐवान, जो कि इनके हुकूक के हवाले से बात करती है। मारवी, ये बताइएगा कि इतने होशरबा किस्म के ये केसेस हैं, इतने होशरबा नंबर्स हैं कि जिनके हवाले से बात करते हुए भी हम डरते हैं। हुकूमत कहाँ पे खड़ी है? हुकूमती एक बेहिसी कहें कि कोई किसी किस्म की इनके हवाले से कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने अहम टॉपिक पे आप लोगों ने बातचीत आज रखी है, क्योंकि इसी तरह हम एक बात करने का सिलसिला इन बहुत अहम टॉपिक्स पे जारी रख सकते हैं। और जहां तक हुकूमत की बात की जाए तो कवानीन इन तमाम जराइम के लिए मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ फाइलों के अंदर बंद हैं। जिस तरह से वो कम्युनिटीज तक, लोकल लोगों तक पहुंचने चाहिए, वो पहुंच नहीं रहे हैं। तो अगर कानून मौजूद है और हमें पता ही नहीं है तो वो कैसे हमारे काम आ सकता है? ना तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, और ना ही वो कानून वो जो एक मुनासिब सा डर पैदा करता है मुआशरे को बेहतर करने के लिए, ना वो काम हो पा रहा है। जहां तक बात की जाए कि कवानीन के हवाले से जो उनके अंदर बेहतर तरीके से हर सूबे ने बहुत अच्छे कानून पास किए हुए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ऐसा जुर्म आप नहीं मुझे बता सकते हैं या मैं नहीं आपको बता सकती हूँ जिसके ऊपर कानून अब तक ना आया हो। अभी रिसेंट भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, उसमें जो भी बताए गए हैं यहाँ पर नंबर्स, आई एम टेलिंग यू, इनसे ज्यादा जो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं वो केसेस हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरों के अंदर तशद्दुद होता है औरतों के साथ, बच्चियां जो बर्दाश्त कर रही होती हैं, उसके हवाले से जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा नंबर है जो कि घरों के अंदर औरतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो उसको रिपोर्ट करने के लिए निकलती नहीं है। जब हम यहाँ पे जिनसी ज्यादतियों की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जिनसी ज्यादतियां होती हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और वो जब बच्चे, बहुत सारे केसेस में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब बच्चे की जान चली जाती है तब वो केस सामने आता है, वरना जितना हो सकता है फैमिलीज उसको छुपाने की, दबाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जब खवातीन के साथ इस तरह के जिनसी ज्यादती के केसेस होते हैं तो मुआशरा उसको किस तरीके से ट्रीट करता है। अब तक हमारे मुआशरे को बेहतर ना क्वालिटी तालीम मिल सकी है जो कि मिलनी चाहिए, और तालीम के साथ साथ शऊर बहुत बड़ी चीज होती है जो कि हमें नजर आता है कि वो मौजूद नहीं है। और जहां पे खुसूसन हम एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि जी जिनसी तौर पे खवातीन के हवाले से एक जो मुआशरा उनको कमजोर समझता है, एक नफरत का इजहार करता है, अपने साथ शोल्डर टू शोल्डर चलने नहीं देता, वो जो बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हर इंसान के लिए दिए हुए हैं, चाहे वो औरत हो, मर्द हो या ख्वाजा सिरा हो,
ان کو اس طرح سے تعلیم کے حق سے محروم رکھنا, ان کے رائٹ ٹو لائف ہے اس کو تھریٹ کرنا, ان کے رائٹ ٹو اوپینین کا تو کوئی ہمیں نشان نظر نہیں آتا ہے. ہماری جو جدوجہد ہے خواتین اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی بہت قیمتی ہے, اس کو اس طرح نقصان نہ پہنچایا جائے. ان کو رائٹ ٹو اوپینین ہے اپنا, جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے, آپ یا میں نہیں دیتے, ان کو وہ ایکسرسائز کرنا ہے. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اب بھی ہمیں وہ گھرانے نظر آتے ہیں جو بچیوں کو پڑھانے کے بجائے ان کے جہیز کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں, اور وہ بچیوں کو شروع سے ہی ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب مسائل ہیں. آپ بوجھ ہیں. جی ماروی, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ سب مسائل ہیں, ان کو ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا, آپ بھی کر رہی ہیں, اینڈ تھینک یو فار دیٹ. لیکن یہ اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ یہ مسائل ہیں تو صحیح, یہ بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑھتے اس لیے چلے جا رہے ہیں, ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایڈوانسمنٹ آتی ہے سوسائٹی کے اندر, جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے ہمارے بیچ میں, اور اب جو کیسز ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی گیجٹ یا سوشل میڈیا کی انوالومنٹ ضرور رہتی ہے, یعنی کہ وہ بدنام کرنے کا خطرہ, اور خواتین کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ہے, اس کو ہم آؤٹ کر دیں گے, آپ ہماری مرضی کی مطابق چلیے یا بات کیجیے. تو اس طرح ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہماری ترقی کے بجائے ہمیں پستی کی طرف لے کر جا رہی ہے, کیونکہ اس کے لیے پراپر ہمیں انفارم نہیں کیا جا رہا, وہ اویئرنیس نہیں دی جا رہی. اور جہاں میں جینڈر سینسٹیوٹی کی اسپیسیفکلی بات کروں گی کہ جس معاشرے میں ہم بہت زیادہ آگے جاتے چلے جا رہے ہیں, اب بھی یہاں پر خواتین کی تعلیم کے مسئلے ہیں, اب بھی یہاں پر آؤٹ آف دا اسکول گرلز کا ریشو بہت زیادہ ہے. ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ دنیا بہت زیادہ تیزی سے آگے جاتی جا رہی ہے, لیکن ہم اب تک ان جو بیسک مسائل ہے ان کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں. یہ مسائل بڑھنے کا اور اب تک حل نہ ہونے کا بہت امپورٹنٹ یہ بھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب تک قوانین کے بارے میں, اور اگر حکومت کے ایفرٹس کی بات کی جائے تو وہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے اتنے ہمیں تیز نظر نہیں آتے ہیں. اور یہاں پر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھرانے کے اندر تعلیم نہیں ہے, اس کو قوانین کا پتہ نہیں ہے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے, تو وہ کیسے جانیں گے کہ قوانین کیا ہے اور وہ اس کے حوالے سے کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اچھا ماروی, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, آپ کی بات سے مجھے یہ ماروی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو زیادہ استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جرائم بڑھ رہے ہیں. isn't it کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھی جہاں پہ آتی ہے, لیکن اسی کے استعمال سے ہی خواتین کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی ہمیں یوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل. اصل میں صحیح نالج کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں ہوتی ہے, آپ کو ایک چیز استعمال کرنی نہیں آتی ہے, آپ کے پاس بہتر تعلیم موجود نہیں ہے, وہ ایک شعور موجود نہیں ہے, وہ ایک جینڈر سینسٹیوٹی موجود نہیں ہے, پھر تو یہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جو کہ بہت بلیک میلنگ, سائبر ہراسمنٹ, سائبر بلنگ, اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا ماروی, یہ بتائیں, آپ نے ابھی پچھلے کوشچن کے جواب میں یہ کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں, خواتین کو خاص طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قوانین کیا ہے. تو ہم یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بہنیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, I'm sure کہ زیادہ تر خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو آپ بتاتی چلیں 2-4 قوانین کا ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کچھ بھی ان کو بتائیں, گائیڈ کریں کہ فار ایگزامپل خدا نخواستہ اگر کوئی گھریلو تشدد کا شکار خاتون اس وقت دیکھ رہی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, قانون اس کو کیا ریلیف فراہم کرتا ہے, 2-3 ایگزامپل. بالکل. ہمارے ملک پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد کا قانون موجود ہے. جو بھی خواتین ابھی ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے سن رہی ہیں, اگر آپ کے اسپاؤس یا آپ کے گھر کے کسی بھی افراد سے آپ کو مار پیٹ کی جاتی ہے, آپ کو برے بھلے الفاظ کہے جاتے ہیں, آپ کو آپ کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے, آپ کو شادی کے بعد وہ پراپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا, آپ کے بچوں کی پراپر دیکھ بھال نہیں کی جاتی, آپ کو طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس طرح کے کوئی بھی مسائل آپ کے ساتھ ہیں, آپ قانون سے, جس بھی صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس
اس کے علاوہ پولیس کی اگر بات کی جائے تو 15 ایسا نمبر ہے جو پورے پاکستان میں آپ اس کو ڈائل کر کے پولیس کی مدد لے سکتے ہیں. اچھا, گھریلو تشدد کی خواتین جو سروائیورز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنے گھر کے قریبی جو تھانہ ہوتا ہے اس سے رابطہ کر کے میڈیکل لینا ہے اپنا, کیونکہ اگر وہ میڈیکل آپ مس کر دیں گے اور جو آپ کو ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے اس کے جو نشانات, اس کا جو پراپر جو میڈیکل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آگے آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں اپنے اس کیس کو عدالت میں لے کر جانے میں. بہت ساری بہنیں گھبراتی ہیں قانون کو اپنے حق کے لیے استعمال کرنے سے, لیکن وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ قانون ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے. کم سے کم اگر وہ کمپلین نہیں بھی ایک دم کر رہی ہیں تو وہ کم سے کم اپنے اوپر تشدد کرنے والے کو یہ بتا دیں کہ میں اس قانون کے بارے میں جانتی ہوں. وہ بات ہی آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم یہاں پہ ان خواتین اور ہماری بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ آفیسز میں کام کرتی ہیں, جی ماروی, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ چلیے ماروی کے ساتھ یہاں پر ورک پلیس ہراسمنٹ کا آپ کے لیے ایکٹ موجود ہے. ماروی, آپ کی آواز, ماروی سوری ٹو انٹرپٹ, آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ آفس کا بتانے لگی تھی کہ آفیشیل ہیراسمنٹ وہاں سے پلیز سٹارٹ سے بتائیے گا. جی, جو بھی اس وقت ہمیں خواتین سن رہی ہیں جو کہ آفیسز میں کام کرتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, وہ ٹیچر ہوں, وہ کسی ٹی وی پر کام کرتی ہوں, یا وہ کسی اور آرگنائزیشن میں NGO میں کام کرتی ہوں, کہیں پر بھی کام کرتی ہوں, آپ کے لیے قانون موجود ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کا. اس کے تحت آپ شکایت درج کر سکتے ہیں. آپ کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر کمیٹیاں بنی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں موجود کمیٹیاں تو آپ اس قانون کے تحت اس کمیٹی کے بارے میں بات کیجیے اپنی آرگنائزیشن میں. اس کمیٹی کے اندر ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے اور باقی جتنے بھی افراد ہیں ان کے نمبر تمام کام کرنے والے لوگوں کو پتا ہوں, تاکہ اگر ان کے ساتھ, اب ہراسمنٹ اس طرح ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو انکمفرٹیبل کر رہی ہو, اگر ہم سیکچوئل ہراسمنٹ کی بات کریں تو اس میں اس طرح سے چونا جو آپ کو پسند نہ ہو, اس طرح کوئی آپ سے فیورز لینا کہ آپ کی سیلری بند کر دیں گے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اگر آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی, تو کام کرنے کی جگہ پہ جو بھی جس طرح کے بھی آپ کو مسائل ہوں ہراسمنٹ کے حوالے سے, اس کے لیے آپ شکایت درج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم سب شہریوں کا ایک رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ہراسمنٹ ہو, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, جنسی زیادتیاں ہوں, کسی کے ساتھ بھی ہو, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بچہ ہو یا خواجہ سرا ہو. ہمارا حق ہے اس ملک کے اندر ایک آزاد شہری, ایک سیف اور سیفٹی کے ساتھ ایک شہری کو رہنا ہے. کوئی بھی ہمارے اچھا ماروی, مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ بھی آ گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہو, لیکن ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم پولیس کو اپنا سیویئر نہیں سمجھتے. پولیس میں جانے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے پوری اگر سوسائٹی کی بات کی جائے. اور صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ پریکٹیکلی بھی انوالو ہیں, تو خواتین کے حوالے سے کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, پولیس اس کو کس طرح سے انٹرٹین کرتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پولیس اسٹیشن میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ معاملات کو لنگر آن کیا جاتا ہے, بہت زیادہ آگے بڑھایا جاتا ہے. ان اسپیسیفک کیسز کو پولیس سیریس لیتی ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہاں پر جنڈر سینسٹائزیشن کی اور لاز کی اویئرنیس کی جو تھانے لیول پر کلچر ہے وہاں پہ واقعی کمی ہے. اور اگر دیکھا جائے پورے پاکستان میں تو آپ کو مردوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے جو کہ اب بڑھ رہی ہے. اب خواتین فورسز کو جوائن کر رہی ہیں جو کہ ایک بہت خوش آئین بات ہے, کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیٹریوٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ جب ہاسپٹل بھی جاتے ہیں تو ایک خاتون ڈھونڈتے ہیں اپنی گھر کی فیمیل کی ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن اپنی بیٹی کو جب ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو تھوڑا ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں یا پڑھائی کرنی ہوتی ہے یا اسکول بھیجنا ہوتا ہے. لیکن یہ خوش آئین بات ہے کہ پولیس میں اب بھرتیاں ہو رہی ہیں عورتوں کی جو کہ ہمیں جینڈر کے حوالے سے کرائم کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کر سکتی ہیں. ہم اگر سندھ کی بات کریں یا دوسرے صوبوں کی بات کریں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
جو خواتین آفیسرز ہیں وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے ہمیں انوالو نظر آ رہی ہیں. ان کی اور زیادہ ٹریننگز کی بالکل ضرورت ہے, اور جو یونٹس ہیں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے وہ پاکستان میں بہت سارے صوبوں میں موجود ہیں. تو خواتین اور بچوں کی تحفظ کے اداروں تک آپ پہنچیے. اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو کبھی ادارے ہمارے لیے کام نہیں کریں گے. ماروی بتائیں گے ادارے ہیں کون کون سے؟ کے آگے بڑھنا ہے. ماروی یہ اسٹیٹ لیول پہ پلیز بتائیے گا, اگر کوئی بھی خاتون کسی قسم کی بھی کسی مسئلے کے لیے بھی اگر اسٹیٹ لیول پہ جا کے کسی ادارے کو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ ادارے کون کون سے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری بہنیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہوں گی جو یقینی طور پہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوں گی, تو ان کو آپ اگر گائیڈ کر سکیں کہ ان اداروں تک کیسے وہ رسائی حاصل کر سکتی ہیں. دیکھیے بہت سارے ادارے ہیں. ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرح سے کرائم میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو ساتھ میں سوشل میڈیا ہمیں اویئرنیس دینے میں بھی بہت زیادہ اسٹیٹ لیول کے اداروں کی پوچھ رہی ہوں. جی بالکل. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کا پورے پاکستان میں, کیونکہ اس وقت ہمیں پاکستان کے ہر صوبے سے لوگ سن رہے ہیں, تو پولیس کا 15 کا نمبر آپ سب لوگوں کے لیے موجود ہے. آپ لوگ اس کو ڈائل کر کے ہیلپ سیک کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لیگل ایڈ کے حوالے سے سوسائٹیز موجود ہیں. ہمارے پاس وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز موجود ہیں جو کہ سندھ میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری آرگنائزیشن اور ہمارا بہت زیادہ اس میں حصہ رہا ہے, جو کہ if I'm not wrong تو ایک پنک فورس بھی بنائی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے, آئی تھنک سو, پنجاب میں. جی بالکل, اس طرح کی فورسز بھی بنائی گئی ہیں جو کہ آپ کو فوری طور پہ مدد فراہم کر رہی ہیں. دین اگین یہاں پر میں ایک بات پہ ضرور زور ڈالنا چاہوں گی کہ ہمارے اسکولز میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اس بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے سیشنز وہاں پر ہوں اور نوجوان بچیوں کو پتا چلے کہ چھوٹی عمر کی شادیاں جرم ہے, اور جب بچی کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہونے لگے تو وہ خود اپنے لیے کھڑی ہو جائے, وہ خود اپنے لیے آواز بڑھائے کہ یہ قانونی طور پہ غلط ہے. تو ہم بچیوں کو ٹرین, پڑھائی تو تعلیم تو دے رہے ہیں, لیکن اس معاشرے کے اندر جو ریئل چیلنجز ہیں ہم بچیوں کو یا ہماری عوام کو اس کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں. چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, کھل کے بات کریں ان سے, ان کو بتائیں کہ کیا کیا جرائم ہے, اور اس طرح کے جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں ہم ایز اے فرد کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس تشدد سے پاک گھرانے بڑھیں گے تو تشدد سے پاک معاشرے کو بھی ہم بنا سکیں گے. بالکل جی, بہت شکریہ ماروی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, انتہائی اہم جدید ٹاپک تھا جس میں ہم نے ماروی کے ساتھ بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. شامل کرنے لگے ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم آپ کو لیے چلیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے. امریکہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے وزیر اعظم سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا. کمیونٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر بھرپور اور سخت موقف اختیار کریں اور عالمی برادری کے سامنے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کو بے نقاب کریں. دیکھتے ہیں ایک رپورٹ میں. کشمیری ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں وہاں پر اس کا موقف رکھے, کیونکہ اس کو جو امید ہے ہماری وہ یونائٹڈ نیشن ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہی جو کشمیر کی جو پاس ریزولوشن وہاں پر ہیں. اور یہ جو میاں شہباز شریف جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 28 تاریخ کو پھر شام 5 بجے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اسپیچ کرنی ہے. کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, اسپیشلی جس چیز کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے اتنا عرصہ پاکستان کے ساتھ جو قربانیاں دی ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کو بھی ریگارڈ کرنا چاہیے ایز اے کنٹری, ان کی سوورنٹی کو جو ان سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ان کا جو رائٹ ہے ان کو دیا جائے. ایز اے کشمیری ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کاز کو جو ہے ادھر ہائی لائٹ کریں, اور جو ہے کشمیر جو ایک انڈر سیج ہے اور وہ ایک جیل بنا ہوا ہے 2019 سے لے کے, تو اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کاز پہ بات کریں. ان کا کام ہے شہباز شریف صاحب کا کہ وہ کھل کے بولیں,
पूरे ज़ोर से इस आवाज़ को जो है बुलंद करें और इस मसले के हल के लिए सेक्रेटरी जनरल को मिलें, कुछ और लोगों को मिलें और अपने कश्मीर के मामले में लोगों को पता चले कि हमारी क़यादत जो है ना कुछ बोल रही है। जैसे कि सारे पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के लिए दिल जान से जो है वो प्यार करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भाई किसी तरीके से कश्मीर का हम मसला हल हो। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये तो रखता हूँ कि जब वो सब जनरल असम्बली में सवाल जो अपना एजेंडा पेश करें तो मसला कश्मीर को फोकस रखें, सबसे पहले मसला कश्मीर को फोकस रखें। हम यही तो करेंगे। अगर मसला कश्मीर को फोकस नहीं रखते तो हम फिर जनरल असम्बली में आने का फायदा कोई नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तवक्को करते हैं कि वो मसला कश्मीर को उजागर करेंगे और एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मसला कश्मीर बहुत जल्दी हल होगा। जी, ये मुतालिबात तो आपने सुने हैं। हसनैन, आपको क्या लगता है कि जनरल असम्बली में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, उनकी क्या स्पीच होगी, उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या बातचीत करेंगे? देखिए, जो रवायती तौर पे पिछले 70-75 साल से हमारे जितने भी वज़ीर आज़म हैं वहाँ पे जाके स्पीच में कश्मीर के मसले को उठाते तो ज़रूर हैं, लेकिन वही बात है कि हमने वो मसला किन अल्फाज में उठाना है। फिर वहाँ पे नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, भारत के और डेलीगेट्स मौजूद होंगे, उनके सामने थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ भी अपनाना चाहिए। और जो 5 अगस्त को हुआ उसके हवाले से तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा एक स्टांस मौजूद है कि आपने कहा था कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत को, खुसूसी जो हैसियत है उसको चेंज नहीं कर सकते भारत की जानिब से। वो चेंज हुई। फिर 8 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये कहा गया कि हम ये तमाम तर चीज़ें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए जोर देंगे। सो जो भी बात करें, मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब, उनको ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि कश्मीर का जो फैसला है वो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, ना कि वो भारत की उमंगों के मुताबिक हो या किसी और की उमंगों के मुताबिक हो। और कश्मीरी कम्युनिटी है जो कि आज से 70-75 साल हो गए, उनका एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या फिर उनका जो दूसरा नारा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हम सारे इकट्ठे हैं। बाकी रिजर्वेशन तो हर जगह पे होती हैं। यहाँ पे भी आप कश्मीरियों से बात करेंगे या फिर उस पार के कश्मीरियों से बात करेंगे तो रिजर्वेशन तो उनकी जानिब से भी हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें उनको हल करना है। अभी वज़ीर आज़म हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अमेरिका इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब 27 तारीख को उनकी स्पीच है, 28 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच है। तो देखते हैं कि क्या स्पीचेस सामने आती हैं, क्या एजेंडा सामने आता है। दुनिया को खुल के हमारे वज़ीर आज़म क्या बताएंगे, हमारे वज़ीर आज़म क्या बताएंगे। और जहां पे कश्मीर की बात हो रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत खुल के अपना नैरेटिव पेश करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली के इजलास होने जा रहे हैं, जो स्पीचेस होने जा रही है, उस पर फ़लस्तीन को लेकर खास तौर पे बिल्कुल फ़लस्तीन के लिए हमारे लाएअमल क्या होगा, या हम दुनिया से क्या चाहते हैं और दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत खुल के सामने आएगा। ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पे मौजूद है, उनको एक जुबान हो के फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इजराइल की जानिब से, उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। वो एजेंडा तैयार करना चाहिए ना कि किस तरह पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान ममालिक है, वो अंडर वन अम्ब्रेला आए और आके फिर फ़लस्तीन के मसले को इजराइल के साथ क्या करना है, इजराइल को किस तरह से लेके आगे जाना है, वो अपनी पॉलिसीज को बड़े ही अच्छे तरीके से बताएं पूरी दुनिया के सामने खुल के। जैसे कल आप देख रहे हैं, हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि सऊदी अरब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया। अब ये मौक़िफ़ सिर्फ नहीं होना चाहिए ना, ये एक स्ट्रेटजी पेश करनी चाहिए मेरे मुताबिक। तो अब तो पॉइंट ये आ चुका है, मौक़िफ़ पहले हम दे चुके हैं, अब हमारे वज़ीर आज़म को, खास तौर पर मुसलमान ममालिक के जितने भी वज़ीर आज़म है, कश्मीर का मसला लेकर, फ़लस्तीन का और इसके अलावा दीगर जो भी मुसलमान ममालिक की, इजिप्ट में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, वो सब हमें पता है। तो इस सब पे खुल के अपनी स्ट्रेटजी पेश करनी चाहिए, मेरे स्ट्रेटजी पेश करनी चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये कहना चाहिए कि आपको बने हुए इतना अरसा हो चुका है, आपने प्रैक्टिकली किया क्या। स्पेशली अगर मुसलमानों की बात करें, मसला फ़लस्तीन आपसे हल नहीं हो सका, चेचनिया के मुसलमानों का मसला आपसे हल नहीं हो सका, कश्मीर के मुसलमानों का मसला आपसे हल नहीं हो सका। सो मुझे कहीं ना कहीं मुमासलत भी लगती है कि हमारी पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये जनरल असम्बली है, ये एक ही तरह के इदारे हैं। ये आके जितने भी वज़ीर आज़म में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीरें करते हैं, इसी तरह हमारे सियासतदान आके पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाता। एक करारदाद पास हो जाती है और उस करारदाद को मतलब क्या है, एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और अब हम बात करेंगे एक अहम मौजू के ऊपर और गुफ्तगू करेंगे जो कि आजकल मेरे ख्याल निम्रा ये हर जगह पे होता है और ये हर जगह पे ज़ेर बहस है। आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आयशा वहीद, एक काफ़ी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ स्टैटिक फिजिशियन भी है जिनके पास 20 साल का तजुर्बा है। और हम बात करेंगे स्टैटिक क्लिनिक्स की बढ़ती हुई तादाद और जाली डॉक्टर्स की तरफ से गैर इखलाकी तरीक़ों पर बहुत सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। क्या वाकई ये क्लिनिक्स हमारे हुस्न व जमाल के फ़ायदेमंद हैं या इनके पीछे कुछ और अवामिल हैं? तो इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हुस्न जमाल आपके लिए ये वाला हुस्न जमाल जो आप तरह तरह के क्लिनिक्स पे जाके हासिल करते हैं, ये आपके लिए मुफीद है या नहीं, इस पे बात करने के लिए डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल ठीक। ये बता दें फिर ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया हुस्न जमाल का, तरह तरह के क्लिनिक्स आजकल लिटरली आप एक स्ट्रीट से गुजरते हैं आपको 3-4 एस्थेटिक क्लिनिक्स नजर आते हैं और उस पे एस्थेटिशियंस भी बैठे हैं, फिजिशियंस बैठे हैं। तो ये एस्थेटिक्स ये होती क्या है और ये एस्थेटिक्स के अलावा ये क्लिनिक्स किधर खुल रहे हैं हुस्न जमाल के? बिल्कुल, आजकल बहुत ज्यादा बूम है, सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, लोगों में अवेयरनेस बहुत हो गई है। उस वजह से ऐसा है कि क्वैकरी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और बहुत सारे लोग जो कि एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह जगह बाकायदा क्लिनिक और एस्थेटिक सेंटर्स खोल लिए हैं। कोई अपने आप को एस्थेटिशियंस कहता है, कोई अपने आप को ब्यूटिशियन कहता है और फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स जो सिर्फ डॉक्टर्स को परमिशन है करने की, बहुत सारे ऐसे इंजेक्टेबल्स हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स लगा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स वो बिल्कुल खुलेआम हो रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर हो रहे हैं। और फिर उसका नतीजा ये है कि हमारे पास लोग आते हैं जिनकी स्किन जो है वो डैमेज होकर आ रही है, कोई स्किन जलाकर आ रहा है और लोगों का पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो फिर ये लोगों को चाहिए कि जहाँ से भी अपना जो प्रोसीजर करवा रहे हैं क्वालिफाइड ट्रेंड एस्थेटिक फिजिशियन हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी PMDC से रजिस्टर्ड हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी अलावा क्योंकि हमने नंबर अनाउंस नहीं किए, आप डॉक्टर साहिबा से सवालात भी कर सकते हैं। हमारे दोनों नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624-946। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि एक तो चले इंसान की ना स्किन को बहुत सारी बीमारी कोई भी हो सकती है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी और हजारों किस्म से बीमारियां हो सकती हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। आई कैन गो टू द डॉक्टर दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन का कोई डॉक्टर है, उसको मैं विजिट करती हूँ, अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। बट व्हाट आर दीज एस्थेटिक्स? ये टर्म कहाँ से आई एकदम से हमारी सोसाइटी में गुज़श्ता 10 साल से, और फिर ये ट्रीटमेंट्स क्या हो रहे हैं तरह तरह के? What are these basically? जी, ये बिल्कुल एस्थेटिक्स यानी कि जमालियात यानी कि खूबसूरत लगना। अच्छा। अब उसमें जो है डायरेक्टली कोई बीमारी वाले लोग नहीं आते, वो लोग आते हैं जो अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक तो उसमें लेज़र हेयर रिमूवल शामिल है जो कि मेडिकल प्रोसीजर में भी आता है और वो ब्यूटी प्रोसीजर्स में भी आता है। इसके अलावा ऐसे लेज़र्स हैं जो कि स्किन की पिगमेंट को कम करते हैं, स्किन को ग्लो लेकर आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के हाइड्रा फेशियल्स हैं। इसके अलावा पीलिंग वाले प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं और बेशुमार ऐसे लेज़र्स हैं और जैसे फिलर्स वगैरह, फिलर्स है, बोटॉक्स है, थ्रेड लिफ्ट है। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो आपकी एंटी एजिंग करते हैं, या अगर आपको चेहरे पे रिंकल्स नहीं पसंद या एज के साथ स्किन थोड़ी आपकी ढलक गई है और आपको कोई अपना फीचर इन्हांस करना है, कोई आईज हैं या आईब्रोज हैं या नोज है या लिप्स है, एनीथिंग, हाँ जी, इनकी शेप में आपको थोड़ी सी तब्दीली लेकर आनी है। तो इस तरह के वेरियस प्रोसीजर्स जो हैं पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन हो गए हैं, हमारे मुल्क में भी कॉमन है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने क्लिनिक्स खोल लिए हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है और फिर लोग जो है उनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं अट्रैक्टिव पैकेजेस देख के। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले सवाल के जवाब में भी और दूसरे सवाल के जवाब में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट उठाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन वो डॉक्टर्स की तरह की ट्रीटमेंट्स करते हैं जो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स को अलाउड हैं। अब मेरे जैसे एक शख्स के लिए जिसकी इतनी मतलब नहीं है, वो क्या कहते होते हैं कि आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हुई या डॉक्टर की डिग्री उसके पास नहीं है, तो उसको किस तरह समझ आएगी कि कौन सा डॉक्टर है कौन सा डॉक्टर नहीं है? देखिए, अगर आप कहीं से कोई ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करवा रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, कोई एस्थेटिक प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो फिर ये आपका राइट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि उसका PMDC नंबर क्या है
اور وہ PMDC سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، یعنی کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اور عام طور پہ ڈاکٹرز نے وہ ڈسپلے کیا ہوتا ہے اپنے کلینک میں یا اپنے لیٹر ہیڈ میں یا اپنے کارڈ میں. اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ڈاکٹر کی اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں، پلس یہ کہ آپ PMDC کی ویب سائٹ سے جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر پوز کر کے کر رہے ہیں پریکٹس، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اوکے جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد عمر. عمر السلام علیکم، اپنا سوال پوچھیے گا. اچھا لائن ڈراپ ہو گیا، ہم دوبارہ ان کو کنیکٹ کریں گے، آپ کنٹینیو کیجیے گا. اور پھر ہمارے پاس بہت سارے لوگ لینڈ کرتے ہیں، کوئی سکن، کسی کی سکن جلی ہوئی ہے، کسی کی سکن پہ سکارز بن گئے ہیں، کئی غیر ضروری پروسیجرز جن کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر ایک کو ہر پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سکن کے ایشو کے ساتھ آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی بٹھا کے اس کا کوئی بہت مہنگا سا پروسیجر کر لیں. ہم پہلے دیکھیں گے کہ وہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہیئر فال کے ساتھ آیا ہے تو اس کو فوراً سے PRP نہیں کرنا، اس کا پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. اچھا جی، عمر آگے. عمر السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. پلیز اپنا کوشچن پوچھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے جو ہے نا بدن وغیرہ جسم پہ نا دانے نکلتے ہیں اور وہ دانے پھوٹ جاتے ہیں، اور وہ جب میں گوشت وغیرہ کھاتا ہوں، کوئی چیز گرم کھاتا ہوں، پھر نکلتی ہے. کہاں پہ دانے نکلتے ہیں؟ سوری میں نے سنا. دانے کہاں پہ نکلتے ہیں؟ یہ بغلوں میں جسم پہ سینے پہ، اچھا عام پہ بغلوں کے اندر زیادہ نکلتے ہیں اور وہ پک کے پھوٹ جاتے ہیں. جب میں وہ گرم چیز کھاتا ہوں اور میرے پیٹ بھر جاتے ہیں، کوئی بھی گرم چیز کھاتا ہوں. ٹھیک. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ان کو ظاہر ہے پراپر ایگزامن کرنا پڑے گا، وہ دانے دیکھنے پڑیں گے. ایک تو اچھے والا کلینک ڈھونڈنا ہوگا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا اور مہنگا کلینک ہو، کیونکہ اس طریقے سے اب کوئی بھی رینڈم چیز کسی کو ایڈوائز کر دینا میرا خیال غلط ہوگا. وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دانے اگر یہ کہہ رہے ہیں بغل میں نکل رہے ہیں تو اس کی بہت ساری اقسام اور بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے ان کو کوئی، کیونکہ آرم پیٹس ایسا ایریا یہاں پہ فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، فنگل انفیکشن کے زیادہ چانسز، تو وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے. تو وہ بغیر دیکھے میرا خیال ہے کہ ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ. ہاں تو ان کو آپ ریکمینڈ کر سکتی ہیں نا کہ ان کو کہاں جانا چاہیے. جی آپ کسی بھی ڈرمٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں جو بھی آپ کے شہر میں یا آپ کے نیئر بائی ہو، لیکن میک شور کہ آپ نے ماہر امراض جلد کے پاس جانا ہے. اور PMDC جس کا نمبر ہو. جی اور جو PMDC سے رجسٹرڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شگفتہ جی، پوچھیے گا کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی اللہ کا شکر. شگفتہ آپ سوال پوچھیے گا ڈاکٹر صاحبہ سے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ میں نے ایک لوشن یوز کی تھی ہاتھوں کے لیے، سردیوں کے لیے نا، تو میں نے 2-3 سال پہلے یوز کی تھی. تو اس کے بعد میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا. میرے ہاتھوں کا جو کلر ہے نا، وہ اسکن جو میری ویسے نارمل اسکن اس سے ہٹ گیا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ جو ہیں وہ برن ہو گئے ہیں، بالکل کالے سیاہ ہو گئے، اور جو نکل جائیں وہ تو بالکل ہی ایسے لگتے ہیں کہ جیسے میں نے چولہے میں دے دیے ہیں. یہ لوشن کون سا تھا اور کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ نے یوز کیا تھا خود ہی؟ نہیں، یہ جو ٹیز ایڈ وغیرہ آتے ہیں نا کہ موئسچرائزنگ لوشن ہوتا ہے، کیا میں نام لے سکتی ہوں؟ جی لے لیجیے. آپ کا مسئلہ اولیویا کا لوشن تھا، یہ جو موئسچرائزنگ لوشن ہوتا ہے. اچھا. تو یہ میں نے لگایا تھا، تو اس سے نا میرے ہینڈ خراب ہو گئے، اور میں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے. تو یہاں تک میں تو کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے صحیح ہوں گے. تو آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں. اوکے شگفتہ، تھینک یو فار کالنگ. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لوشن لگایا، اس کے بعد ان کی سکن کچھ خراب ہو گئی اور اب سکن کا کلر ڈارک ہے. اب کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط پروڈکٹ ہو یا برا پروڈکٹ ہو، انسان کسی بھی چیز سے الرجک ہو سکتا ہے. ان کو سوٹ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ باقی 1000 لوگ یوز کر رہے ہوں، ان کو سوٹ کر جائے. تو ان کو اس پروڈکٹ کے کسی ایک انگریڈینٹ سے کوئی سکن کا ریئیکشن ہوا، الرجی ہوئی. جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس نے پگمنٹ چھوڑ دی، کلر چھوڑ دیا، جس کو ہم PIH کہتے ہیں، یعنی پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن. یعنی ان کو الرجی ہوئی، ریش ہوئی، جب برن ہوئی اسکن، اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اب اس کا کلر ڈارک ہے. ایک اس کو یہ اچھا موئسچرائز کریں، دوسرا یہ کہ اس پہ سن بلاک ضرور لگائیں، اور یہ کہ اس کے اوپر کوئی اچھا اسکن لائٹننگ کریم یہ یوز کریں تاکہ وہ سلولی اور گریجولی جو ہے وہ اپنے کلر اس کا بہتر ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اسکن کتنی برن ہوئی ہے. اگر سپرفیشل برن ہوئی ہے، ہلکی برن ہوئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے کلر کافی حد تک ہو گیا نا، نکلز بھی جیسے وہ بالکل بہت ڈارک ہو گئے.
अब वो उनको दिखाना पड़ेगा. बाज़ दफ़ा स्किन जो काफ़ी ज़्यादा बर्न होती है उस पर स्कार्स यानी खड्डे बन जाते हैं. अच्छा, वो फिर कोई प्रोसीजर करके उसको बेहतर किया तो ये जाता है. स्किन लाइटनिंग जो आपने इनको बताया, कोई क्रीम वगैरह अगर खरीदती हैं तो उसमें इनको किस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए? अच्छा, अब इनको चूंकि ऑलरेडी रिएक्शन हुआ है तो बेहतर है कि ये ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि हाइपो एलर्जिक हो. अच्छा, और प्लस ये कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा कर लें. ठीक हो गया. अच्छा, रिजवाना सलीम हमारे साथ है इस्लामाबाद से. जी रिजवाना, सवाल पूछिएगा. जी, मेरी बेटी उसकी एज है 12, उसके मुंह पे काफी बाल हैं, तो मैं उस लेजर करवाना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने 2 लोगों से पूछा है कि लेजर ना करवाएं, आप स्किन खराब हो जाती है, जल्द जल जाती है. तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ क्या ये सही है, मुझे करवाना चाहिए या नहीं? ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग. ठीक है जी, ये अपनी बेटी का लेजर करवाना चाह रही हैं लेकिन थोड़ा डर रही है कि स्किन जल ना जाए. लेजर क्लिनिक्स अगेन मशरूम्स की तरह ग्रो किया हुआ है. हमारे पास लोग आते हैं जली हुई स्किन के साथ भी, तो आप डरे नहीं, आप अपनी स्किन का लेजर करवाएं. लेकिन अगेन आपने एक एस्थेटिक फिजिशियन से या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना है, सही जगह से कराना है, जो स्किन का पहले मुआयना करेंगे, चेहरे के बाल वैसे ही ज़्यादा हैं या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, और फिर उसके हिसाब से जो अच्छी जगह होगी, जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो अच्छी मशीन होगी, तो रिजल्ट भी प्रॉपर आएगा. स्किन जलेगी भी नहीं और नुकसान भी नहीं होगा. नुकसान तब होता है जब आप गलत हाथों में चले जाते हैं, आप इश्तिहार देख के, अट्रैक्टिव पैकेजेस देख के, आप वो मार्केटिंग गिमिक्स देख के वहाँ चले जाते हैं. तो वैसे ये अगर फॉर एग्जांपल विजिट करती हैं किसी, जाती हैं क्लिनिक पे, तो इनको क्या चीज़ें ऐसी जो नोट कर लें ये स्मार्टली कि भाई ये चीज़ है इसलिए. अच्छा, कॉलर है हमारे साथ. ओके, अच्छा, हमारे साथ हैं कॉलर हैं सिद्रा, ऑल द वे फ्रॉम चित्राल. बड़े दूर से कॉल करें तो मैंने कहा इनको इंतजार ना करवाएं. सिद्रा, पूछिएगा आपका क्या सवाल है? सिद्रा की लाइन ड्रॉप हो गई. अच्छा, तो ये जो लेजर का सवाल मैं पूछ रही थी कि इनको क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे इनको अंदाजा हो जाए कि भाई ये सेफ एंड साउंड प्रोसीजर होने ठीक है. सबसे पहले तो वो आपने उस मार्केटिंग पे अट्रैक्ट नहीं होना कि जी ये पैकेज और वो पैकेज. सिर्फ मार्केटिंग ना देखें. हाँ, सिर्फ मार्केटिंग ना देखें, सोशल मीडिया की वो अट्रैक्शन ना देखें. आप ये देखें अगर क्वालिफाइड इंसान आपकी ट्रीटमेंट करेगा या करेंगी तो इस बात का काफी चांस है कि चीज सही होगी. अगेन एस्थेटिक फिजिशियन और डॉक्टर से करवाएं जो कि PMDC से रजिस्टर्ड हो. आपको पता हो कि यहाँ से और लोग करवा रहे हैं जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आपका डॉक्टर ने ऐसा नहीं कि आपको बिठा के डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी. पहले आपसे कोई बातचीत होगी, कोई हिस्ट्री पूछेंगे, एग्जामिनेशन होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो भी होते हैं. अगर जरूरत पड़े तो बाज़ लोगों के बहुत ज्यादा गैर जरूरी बाल होते हैं, हमें डाउट होता है कि हार्मोन्स के मसले, तो हम उनके टेस्ट कराते हैं. सबके नहीं कराते, जहाँ पे जरूरत हो. अच्छा, तो फिर ये सब देख के उसके बाद फिर पूरा एक्सप्लेन करके प्रोसीजर जो है फिर उनका लेजर सेशन स्टार्ट होता है. और आपको पता होना चाहिए आपके डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि उनके पास मशीन कौन सी वो यूज कर रहे हैं. तो ये छोटी मशीन कौन सी होनी चाहिए? लेजर हेयर रिमूवल जो हमारी एशियन स्किन है उसमें डायोड लेजर और ND-YAG लेजर, ये 2 मशीन्स हैं जो हमारी एशियन स्किन को सूट करती हैं. इसके अलावा IPL भी यूज होता है जो कि कैंडल और समथिंग, वो ब्रांड है, वो जो आप बता रही हैं ना. हाँ जी, वो ब्रांड है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि नॉर्मल हाइपो और 7D हाइपो, इसमें क्या फर्क होता है? क्या चीज? नॉर्मल हाइपो और 7D हाइपो. अच्छा, ये जो है हाइफू की बात. अच्छा, हाइफो की बात है. हाँ जी, ठीक है. हाइफू जो है बेसिकली थोड़ी सी स्किन टाइटनिंग का ये प्रोसीजर है. और इसी के जो नए लेटेस्ट मॉडल्स आते हैं या इसी की जो लेटेस्ट समझ लें टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो वो फर्दर जैसे जैसे वो एडवांस्ड आती जा रही हैं, हर साल हर कुछ अरसे के बाद उसको फर्दर एडवांस किया जा रहा है. तो वो 7D उसको वो उसी की एडवांस्ड फॉर्म है. बेसिकली हाइफू में ये होता है कि आपकी स्किन को टाइटनिंग उसमें की जाती है, रिजुविनेशन होती है, चिन आपकी टाइट होती है, थोड़ा सा फैट आपका कम होता है. तो वो बेसिकली समझ लें कि स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर है. सही. चले जी, ठीक हो गया. अच्छा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स लाइक यू दे शुड बी डूइंग अ लॉट, क्योंकि ये जिस तरह से फील्ड में हो रहा है कि तरह तरह के क्लिनिक्स खुल रहे हैं, ये बहुत तशवीशनाक है. तो आप लोग कोई ऐसी कैंपेन्स वगैरह रन करें जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस हो, या आपको क्या लगता है हुकूमती सतह पे क्या होना चाहिए? क्लिनिक्स बंद करो भाई, क्या चल रहा है? हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ, बिल्कुल हमारे जो डॉक्टर कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जहाँ पता चलता है ऐसी कोई चीज़ हम लोग आवाज़ बिल्कुल उठाते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उनको कंप्लेंट्स भी की जाएं. और ऐसी कई दफ़ा जो है ऐसे क्लिनिक्स को वो बंद भी किया जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और इतनी ज़्यादा इनकी मशरूम ग्रोथ हो गई है
کہ لوگوں کو خود بھی اویئرنیس جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے تھرو اور میڈیا کے تھرو اور اپنے کولیگز کے تھرو اویئرنیس پھیلا کے, اور کچھ لوگوں کو اب خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, اور پھر اس پہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے ہماری حکومت کا, کہ حکومت کیا کرتی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور بہت سارے لوگوں کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو بہت مسائل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار کمنگ. اور آج کے سیگمنٹ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اسٹیٹک کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیشن بھی ملی ہے, اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جو میرا خیال ہے PMDC کا استعمال کریں, PMDC نمبر پوچھیے, اس کے بعد جا کے آپ کسی بھی کلینک سے اپنا علاج کروائیے. آج کے پروگرام سے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک اللہ حافظ.